अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं हमेशा आपके साथ। अल्लाह पाक इसी तरह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और अपनी रहमतें बरसाता रहे। पाकिस्तान इसी तरह इज़्ज़तें समेटता रहे। इस वक्त जो पाकिस्तान ने बेड़ा उठाया हुआ है दुनिया का अमन बहाल करने का, और अब दुनिया की जो इस वक्त मईशत है डूब चुकी है, उसको दोबारा फिर अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए यूरोप समेत पूरी दुनिया में इस वक्त जो फ्यूल के इशू हैं, आबनाए हरमस जो बंद है, उसको खुलवाने और दो बड़ी ताकतें अमेरिका और ईरान के दरमियान में इस वक्त जो खलीज है, जो जंग है, उसको ख़त्म करवाने के लिए जिस तरह सरगर्म है, इसमें पाकिस्तान को कामयाब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें, और बहुत सारी जो इसको ग्रुप में शेयर करते हैं और लाइक भी ज़रूर करें। अमरीकी वफ़द जो है वो भी रस्ते में है, और ईरानी वफ़द तो खैर वैसे ही हमसे चंद घंटे की मुसाफत पर है, वो तो वैसे भी पहुंच जाएंगे। अच्छी बात यह है कि अब तक जो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे ईरानियों के भी और अमरीकियों के भी, वो काफ़ी हद तक दूर हो गए हैं। फ़ील्ड मार्शल जिस तरह ईरान गए, जिस वक़्त में ईरान गए, मेरे ख़्याल में ये इस वक्त दुनिया में, उस वक्त दुनिया में कुछ सोच भी नहीं सकता था कि ईरानी हदूद में इस तरह दाखिल हो। लेकिन जिस तरह फ़ील्ड मार्शल साहब गए, वहाँ पर वो रहे, उन्होंने वहाँ पर हर तबका फ़िक्र से मुलाकात की, सबको समझाया, तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए, और अमेरिका के हवाले से जो पैगाम था दिया, और फिर जो ईरानियों के पैगाम थे या फिर जो ईरानिया की शराइत थी वो भी अमेरिका के सामने रखी। और वो तमाम शराइत देखने के बाद अगर उनमें ज़ाहिर है, अगर वो उनको मानते हैं, तभी जो सदर ट्रंप के वही साबिक़ वफ़द जो है जिसको जेडी वेंस लीड कर रहे हैं, वो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान उड़ान भर चुके हैं। और ये एक वक़्त ऐसा लग रहा था कि जैसे ये नामुमकिन है, इसमें कोई भी दुनिया का मुल्क जो है वो इसका बेड़ा नहीं उठा रहा था कि दो बदमस्त, जिसे कहते हैं ना कि जी ऐ बड़े हाथी जिन्हों दे विच कोई कैसे घुसे, कोई कैसे समझाए, कोई कैसे बात करे। लेकिन पाकिस्तान ने ये ज़िम्मा उठाया और अल्लाह ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी। फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो सफारतकारी है, बल्कि अस्करी और सियासी जिसे सफारतकारी कहते हैं, इसका जो कम्बिनेशन है दुनिया को हिला कर रख दिया है। पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जो इस वक्त पाकिस्तान के इस किरदार की, इस रोल की तारीफ़ नहीं कर रहा। किसी वक्त में पाकिस्तान का नाम कहीं जाता था तो बहुत सारे इसके साथ नेगेटिव पहलू होते थे, लेकिन अब जहाँ भी नाम लिया जाता है पाकिस्तान का, वो पासपोर्ट हाथ में पकड़ कर घुमा कर दिखाते हैं कि इसको छुपाना नहीं, इसको दिखाना है, क्योंकि अब ये दिखाने का वक्त है। हर गुज़रते दिन के साथ जिनको मसाइल हैं उनके मसाइल रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान अपना काम कर रहा है। अल्लाह ने अगर चाहा तो ये बहुत हद तक जुमेरात तक जो है, जुमेरात से पहले पहले ये तमाम मामलात जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे। कल रात को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जो ईरानी सदर मसूद पशकीदान से 45 मिनट की गुफ्तगू है, उसमें जितने भी इफ़ और बट थे वो मेरे ख़्याल में क्लियर हो गए हैं। अब ऐसा कोई अब हाम रहा नहीं। ज़ाहिर है 45 मिनट की गुफ्तगू थी, और इस गुफ्तगू से पहले इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बड़ी तफसील से बात कर चुके थे, तफसीलात थी, और उसके बाद जब सारा कुछ डन हुआ तो फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो कॉल की थी। और उस कॉल के बाद जो है वो ज़ाहिर है अब ईरान के अंदर भी डेफिनेट बहुत सारे, देखें उनका जो पासदाराने इनकलाब है वो बड़ा एक मजहबी तरह का एक तबका है। लेकिन ये अच्छी बात यह है कि पूरा ईरान एक पेज पर खड़ा है, पूरा ईरान ईरान के साथ खड़ा है, ईरानी अवाम जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं। वहाँ पे हुकूमत या अपोजिशन या इस किस्म के मामलात अगर हैं भी, तो जब बात नेशनल इंटरेस्ट में आती है तो फिर पूरी कौम एक पेज पर खड़ी है। नुकसान हुआ, बिलियंस का नुकसान हुआ, वहाँ पे जानी नुकसान हुआ, और सबसे बड़ा नुकसान सुप्रीम लीडर जो कि शायद दोबारा कभी ना आ सकें, उनकी शहादत का नुकसान है। कभी भरवाई नहीं हो सकती, लेकिन इसके बावजूद कौम एक है, मिलकर मुकाबला किया है। अपने से कई गुना बड़ा जो उनका दुश्मन है, जो दुनिया में जहाँ जाता है तबाही फेरता है, उसका मुकाबला किया और उसको मुज़ाकरात की टेबल पर आने पर मजबूर कर दिया। ये वो इत्तेहाद है ईरानी कौम का जिसने साबित किया कि बड़े से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया जा सकता है जब आप एक हों। अंदरूनी मसाइल जो होते हैं, अंदरूनी इख्तिलाफ़ात जो होते हैं, वो हमेशा ही किसी भी कौम के लिए तबाही का बायस होते हैं, जो कि मेरे ख़्याल में इस जंग के दरमियान कम अज़ कम ईरानी कौम में हमें नज़र नहीं आए। पाकिस्तान जो है इस खित्ते का मैं वो अक्सर लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, चौधरी बन रहा है, तो बहुत सारे दोस्तों को इतराज़ होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो गया है। देखें आप, कल तक जो कतर है वो वेनेज़ुएला की और अमेरिका की सालसी कराने जा रहा था, और आज कतर की आपको सालसी है। कतर ने अरबों रुपया अमेरिका के साथ
اپنی جو حفاظت کے زمرے میں دیا وہ اربوں روپیہ ہے۔ امریکی صدر کو ایسا جہاز پیش کیا جس کی قیمت اربوں روپے میں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود آج وہ بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ترکی جو ہے، ترکیہ ہے، اس علاقے کا ایک بڑا ملک ہے، دفاعی لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں، خاص طور پر شریف برادران کے ساتھ تو بہت ہی اچھے تعلقات رہے ہیں، چاہے وہ میاں محمد نواز شریف ہوں، چاہے وہ آج شہباز شریف صاحب ہوں۔ ابھی ریسنٹلی جو انطالیہ میں ایک بیٹھک لگی، اس میں جب طیب اردگان نے یہ کہا کہ میرے بھائی، شہباز شریف کو وہ بھائی کہتے ہیں، کہ میرے بھائی نے جنگ بند کروائی، یہ بہت بڑے الفاظ ہیں، کوئی دوست کہتا ہے، کوئی مسٹر پرائم منسٹر کہتا ہے، کوئی مسٹر شریف کہتا ہے، لیکن طیب اردگان میرے بھائی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ مصر بھی اس خطے کی ایک بڑی طاقت ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو آگے جا کر یہ تمام ممالک کا جو ایک اتحاد ہے، اس پہ بات کر رہا ہوں، لیکن اس پہ میں آپ کو ایک تحریر جو ہے وہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ سعودی عرب کے جو امبیسی ہے، اس میں جو میڈیا تاشی ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر جمال العربی۔ انہوں نے ایک کالم لکھا ہے، وہ ڈیفینیٹ، جس طرح میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان کے بارے میں پازیٹیو سوچوں گا، میں اپنا بابا اتنے رکھاں گا، تو انہوں نے یہ جو تحریر لکھی ہے، انہوں نے جو یہ ایک کالم لکھا ہے، اس میں انہوں نے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان میں جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ لکھا ہے، لیکن میں ذرا اس کو ظاہر ہے اس کو ذرا کھول کر آپ سے بیان کروں گا جو انہوں نے لکھا ہے، ان کا اس میں مطلب کیا ہے۔ اچھا، چاہ بھی اتنے بڑی جلدی ٹھنڈی ہوتی ہے، وہ بھی نال پینی پہنتی ہے۔ ڈاکٹر جمال المغربی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہونے والا نیا اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ صرف دو ممالک کے تعلقات تک محدود نہیں، بلکہ اس کے اثرات پورے خطے میں محسوس کیے جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ معاہدہ ایک ایسے وقت میں آیا جب مشرق وسطیٰ جنوبی ایشیا میں سیکیورٹی چیلنج بڑھے، دونوں ممالک ایک مضبوط دفاعی اتحاد کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ کالم کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور شہباز شریف کی قیادت میں یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد درینہ تعلقات کا مظہر۔ اس معاہدے کے تحت تین بڑی چیزیں ہیں جو اس معاہدے میں ہیں، اس معاہدے سے ہونے جا رہی ہیں۔ دفاعی تعاون کی نئی سطح پر لے جایا جائے گا، انٹیلیجنس شیئرنگ میں اضافہ ہوگا، مشترکہ مشقیں اور دفاعی منصوبہ بندی شامل ہو جائے گی۔ سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے تو اسے دونوں ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا، ایک مضبوط اور اسٹریٹجک۔ دیکھیں، اس کی دو وجوہ ہیں۔ پاکستان پر ہندوستان کا حملہ بغیر کسی وجہ سے خود ہی ایک فالس فیک رہتا ہے، پھر خود ہی پاکستان پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس کو ایک پرانی عادت تھی، جب بھی اس کے ملک میں الیکشن ہوتے ہیں وہ اس قسم کی شرارت کرتا ہے، کبھی کشمیر میں، کبھی اور کسی ریاست میں پاکستان پر الزام لگاتا ہے، اور دنیا اس کو ماننے کے لیے پہلے ہی تیار بیٹھی ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان میں حکومت وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی تھی، اور فیلڈ مارشل نے جس طرح سے اس کا مقابلہ کیا، جس طرح سے جواب دیا، 3 سے 4 گھنٹے میں اپنے سے بڑے دشمن کو، پنجابی کہتے ہیں کہ لمحہ پاتا، وہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا ہے اسرائیل۔ اسرائیل جو ہے وہ اس کی جو جارحیت ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس نے اس سے پہلے ایران پہ حملہ کیا، اور ایران پہ حملہ اور اس کی ناکامی کے بعد جب امریکہ اس کو سمجھا بجھا کر واپس لے گیا تو اس کے بعد پھر اس نے امریکہ کو اکسایا اور امریکہ سے حملہ کروا دیا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ قطر کے اندر جب فلسطینی نمائندے مذاکرات کے لیے آئے ہوئے تھے تو وہاں پر اسرائیل نے حملہ کر کے میزائل سے وہاں پہ جو مہمان آئے ہوئے تھے ان کو تباہ کر دیا، اور امریکہ یہ سب دیکھتا رہا۔ حالانکہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ جو قطر کا ایک بہت بڑا معاہدہ ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی ہے کہ قطر دیکھ رہا ہے، قطر کا معاہدہ ہے، اس کو آ کے ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہا۔ لیکن اب یہاں پر ان دو ملکوں کو تو کم از کم اندازہ ہو جائے گا، وہ پاکستان یا پھر آپ دیکھیں پچھلے دنوں ہمارا اسرائیل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہم اس کے وجود کو ہی نہیں مانتے، نہ کوئی ہمارے سرفاری تعلقات ہیں، اس کے ساتھ ہم دشمنی کیا کریں، ہم جب اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہماری نظر میں اس کی اہمیت اور اوقات ہی نہیں ہے، تو اس سے ہماری دشمنی کیا ہوگی۔ لیکن وہ پچھلے دنوں اس کا پرائم منسٹر پاکستان کا نام لے کر کہتا رہا کہ جی ہم جو ہیں وہ اس کے دشمن ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے جی، اب ہم اس کے اکیلے دشمن نہیں ہیں سعودی عرب، اور ہم اس کے، کیونکہ ہمارا جو معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ، خدا نہ کرے سعودی عرب پر کو حملہ کرے گا، ہم تو خیر معاہدہ نہ بھی ہو تو کچھ سعودی عرب پر حملہ کرے گا تو ہم آلویز حرمین شریف کے محافظ ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہم سب سے پہلے وہاں پہ کھڑے ہوں گے، لیکن اب تو ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی پاکستان پر حملہ کرے گا جیسے ہندوستان نے پہلے تکلیف تو وہ اس دفعہ دونوں ممالک مل کر واپسی جواب دیں گے۔ ڈاکٹر العربی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تاریخی، مذہبی
اسٹریٹجک بنیادوں پر قائم ہے، یہ معاہدہ ان کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ یہ معاہدہ خطے میں طاقت کے توازن کو متاثر کر سکتا ہے، دیگر ممالک کو بھی اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی پر مجبور کرے گا۔ خاص طور پر یہ اتحاد خطے میں استحکام، امن اور مشترکہ دفاعی حکمت عملی کو فروغ دے گا۔ آخر میں وہ نتیجہ حاصل کرتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کا یہ قدم نہ صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بلکہ یہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے بھی ایک اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس میں آپ اس کو دیکھیں، دفاعی طور پہ تو ڈیفینیٹ پاکستان جو ہے اس وقت اپنے جٹ بنا رہا ہے، پاکستان بہت ساری چیزیں ایسی خود بنا رہا ہے۔ ہمیں F-16 تو لے لیے تھے، اس کے ہمیں باقی کے جو لوازمات سے وہ ملتے صدیاں گزر گئی، ہمیں نہ ملے، ہم نے سوچا کہ جاؤ پھر تاڑے کو جہاز خریدنے نہیں، رفیل دے مقابلے تھے، اپنا جہاز بنا لیتے ہیں۔ باقی جو دفاعی سامان ہے وہ بھی پاکستان اپنا بنا رہا ہے، تو یہ سعودی عرب کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، کیونکہ یہ معاہدہ ہے۔ ایک دوسرا انٹیلیجنس، اب دیکھیں کہ پاکستان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اس پہ جو سعودی انٹیلیجنس ہے گہری نظر رکھ رہی ہیں کہ خدا نہ کرے کوئی ایسی چیز ہے تو وہ ہمیں بتائیں گے، اور ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں پوری دنیا میں جس طرح وہ کام کر رہی ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ ابھی جو عراقی وزیر خارجہ ہے ایرانی وزیر خارجہ عراقچی جو ہیں، ان کو بھی مطلب کہ آلموسٹ اسرائیل نے پلان کر لیا ہوا تھا، جس طرح اس سے پہلے ان کے اہم لیڈر شہید کیے ہیں، شہید کرنے کا، اور یہ پاکستانی ایجنسیوں کو خبر ملی، انہوں نے امریکی صدر کا کہ بندے بن جاؤ، کام نہ کرو، یہ ایک بندہ رہ گیا ہے جو بات چیت کر رہا ہے، تو کس قسم کی تم حرکت کرنے لگے ہو؟ پتہ اندازہ کریں کہ پاکستانی ایجنسی کہاں پر بیٹھی ہیں اور کیسے کام کر رہی ہیں۔ الحمدللہ اس پر ہمیں شکر گزار کرنا چاہیے اور ہم اس پہ پراؤڈ بھی ہیں۔ تو اب وہ سعودی عرب کو بھی ساری معلومات ہماری، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے شیئر کریں گے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، مشترکہ مشقیں کریں گے، ایک دوسرے کو ہم ٹرین کریں گے، سعودی عرب ہمیں ٹرین کرے گا، ہم سعودی عرب کو ٹرین کریں گے، مل کر کام کریں گے، یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، اس کو بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ صرف جدوں کو ساڈے تے حملہ کرے گا تو سعودی عرب نال کھلواؤں گے، نہ، ابھی یو ہی نے ہم سے اپنے پیسے واپس مانگے جو انہوں نے ہمیں دیے تھے، وہ پیسے کوئی اللہ واسطے نہیں تھے، وہ پیسوں پر باقاعدہ طور پر ٹھیک ٹھاک سود تھا، 6% سود تھا، وہ ہم نے سود سمیت جب مانگے ہم نے واپس کر دیے۔ ایسے میں ہمارے ساتھ کون کھڑا ہو گیا؟ سعودی عرب کھڑا ہو گیا۔ اب سعودی عرب کے کھڑا ہونے سے مطلب ہماری مشکلات میں اضافہ نہیں ہوا، اگر نہیں بھی کھڑا ہوتے تو وہ پیسے پاکستان کی حکومت واپس کر سکتی تھی، ہم نے وہ واپس کیے، 2 ارب واپس کر دیے، 1.5 ارب روپیہ اگلے کچھ دنوں میں ہم نے واپس کرنا ہے، 3.5 ارب ٹوٹل ہم نے دینا تھا۔ لاکھوں پاکستانی جن کی تعداد 2 ملین کو 18 سے 20 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ اس وقت سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں۔ عزت میں اضافہ ہوگا، ان کے قد میں اضافہ ہوگا جب ہم ایک دوستی کی بنا پر، پہلے بھی دوست ہیں لیکن اب تو ذرا تھوڑا سا کی کہتے ہیں کچی پینسل سے پکی پینسل سے کانٹریکٹ ہو گئے ہوئے ہیں، تو اس میں وہاں پر ہمیں ہوگا۔ دوسری یہ ہے کہ اگر پاکستان مضبوط ہے تو اپنے دوست کی مدد کر سکتا ہے، تو دفاعی لحاظ کے ساتھ ساتھ معاشی لحاظ سے بھی، اب دیکھیں نا اسٹاک مارکیٹ اس معاہدے کے بعد کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، تو پاکستان میں سعودی عرب آ کے انویسٹ کرے گا، پاکستانی جو وہاں پر کام کر رہے ہیں مزید، اب دیکھیں نا سعودی عرب کا جو 2030 کا ویژن ہے اس کے مطابق وہاں پر لاکھوں لوگ چاہیے کام کرنے والے، آئی ٹی میں چاہیے، اس کے لیے انجینئر چاہیے، اس کے لیے مزدور چاہیے، ٹرک ڈرائیور چاہیے، اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہر قسم کے لوگ وہاں پہ چاہیے، اور ہمارے پاس الحمدللہ 65% جو ہماری یوتھ ہے، تو اب اندازہ کریں کہ ہم لوگ آپس میں کتنا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ صرف دفاعی لحاظ سے نہیں بلکہ معاشی لحاظ سے بھی ایک انقلاب لانے والا معاہدہ ہے، جس سے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو فائدہ ہوگا اور پاکستان اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر اس میں قطر بھی شامل ہو جاتا ہے، اگر اس میں ترکی بھی شامل ہو جاتا ہے، اگر اس میں مصر بھی شامل ہو جاتا ہے، سعودی عرب بھی شامل ہو جاتا ہے، تو اس کو کہا جا رہا ہے یہ مسلم ملکوں کی نیٹو بننے جا رہی ہے۔ مسلم ملکوں کی نیٹو بننے جا رہی ہے، تو کس لیے بننے جا رہی ہے، کس کے خلاف بننے جا رہی ہے؟ 2 دشمن ہیں، ایک اسرائیل اور دوسرا، کیونکہ اسرائیل نے تو کہتے ہیں نا وہ اپنا مطلب کہ ایک عجیب ہی جدوں پتہ نہیں سوہریاں گھر آنا ہوتا ہے، جو دل کرتا منہ چکتا ہے کسی مسلمان ملک تے حملہ کر دیتا ہے، مناسب نہیں ہے نا۔ دیکھ رہا ہے امریکہ تو تماشا دیکھ رہا تھا، امریکہ نے کہاں روکا اسرائیل کو، کون سے ملک سے روکا؟ حالانکہ اسرائیل کے خلاف ہی سعودی عرب سے لے کر یو اے سے لے کر قطر سے لے کر امریکہ کے دفاعی معاہدے ہیں۔ امریکہ نے مجبور کیا، سعودی عرب جو ہے وہ ہمیشہ سے دفاعی معاہدے جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ کرتا ہے، لیکن امریکہ نے اپنے رویے سے سعودی عرب کو مجبور کیا اور ان کو اپنا نیا پارٹنر ڈھونڈا پڑا، اور نیا پارٹنر الحمدللہ اس معاملے میں اللہ کا بڑا شکر ہے پاکستان پر، فیلڈ مارشل سید حافظ اعظم منیر کی اس وقت سربراہی میں افواج پاکستان اپنی اس مقبولیت کی جگہ پر ہیں، مقام پر ہے جو اس سے پہلے شاید کبھی پاکستان کی جو ہے بہادر افواج ہمیشہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہندوستان کو شکست دینے کے بعد وہ پنجابی کے اندر نے گل ہی کوئی ہو رہا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے لگتا یہ ہے کہ
یہ آنے والے دنوں میں اس پہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پازیٹیو ہے. اور اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے اس میں باقی ممالک بھی شامل ہوتے ہیں تو پھر سوچیں کیا ہندوستان، اب دیکھیں نا سب سے زیادہ جو پیٹ درد ہو رہی ہے وہ ہندوستان دے ہو رہی ہے. ہندوستان تو اس وقت کسی جگہ پہ کھڑا ہی نہیں ہے، نہ سفارتی لحاظ سے کھڑا ہے، نہ کوئی کسی کا اس کا لینا دینا ہے اس وقت، نہ وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے اس وقت، نہ وہ پاکستان کے ساتھ خیر کبھی نہ اس وقت تک وہ ایران کے ساتھ کھڑا. دیکھیں ایران کے ساتھ اس نے ساری عمر ایران کو انجوائے کیا ہے. جب ہمارے ساتھ اس کی لڑائی تھی تو تب بھی ایران کے جو سفیر ہے، ایران کے جو یہی راکچی صاحب جو ہے وہ اس وقت ہندوستان میں بیٹھے کانٹریکٹ کر رہے تھے. اب ایون کہ وہ ایران کے ساتھ بھی نہیں کھڑا ہے، وہاں پہ بھی اس کو ہم نے کم از کم کسی جگہ پہ نہیں دیکھا. اور اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، وہ اپنے آپ کو بھائی کہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے. بٹ اینی ہاؤ یہ وہ جو معاہدہ ہے اس علاقے کی قسمت تبدیل کرنے والا معاہدہ ہے. اس معاہدے کے بعد مزید اس میں ملک شامل ہونے کے بعد میرا نہیں خیال اسرائیل یا ہندوستان ان میں سے کسی ایک ملک، دونوں کسی بھی ملک پر کوئی حملہ کرنے کی جسارت کریں گے. اور جب ان کا معاہدہ ہوگا تو کسی اور ملک پر بھی حملہ کرنے کی جسارت نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آج سے مہمان جو ہیں مزید آنے شروع ہو جائیں گے. اور یہ جو ایک تاریخی معاہدہ ہے، امن معاہدہ ہے، جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ بھی آ سکتے ہیں. اور اگر صدر ٹرمپ آتے ہیں تو پھر پاکستان کی پوری کوشش یہ ہو جائے گی اس خطے کے بڑے ممالک جیسے سعودی عرب ہیں، جیسے ترکی ہیں، جیسے مشرقی وسطیٰ کی ریاستیں ہیں آذربائیجان سے لے کر جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کو بھی بلایا جائے، ان کے بھی سربراہان ہوں. جب یہ